अस्सलाम वालेकुम। उर्दू वर्ल्ड न्यूज़ के साथ राशिद अहमद खान। आज फिर हम एक लेटेस्ट लाइव के साथ जिसमें आज हम बात करेंगे कोविड-19 के जो असरात हैं यहाँ पे जापान में या पूरी दुनिया में उसके मुतालिक। आज भी देखा जाए तो यहाँ पे जापान में जो खाली टोक्यो में जो है वो 127 केस जो है वो सामने आए हैं। इसलिए टोटल जो है तकरीबन 2448 केस हो चुके हैं यहाँ पे खाली टोक्यो में। इसके अलावा अगर आप देखें जापान की सूरत हाल, तो जापान में जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो है जनाब, इस वक्त टोटल जो है 8488 केस हो चुके हैं और 190 करीब जो है वो मौत हो चुकी हैं। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, यहाँ पे हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं, उर्दू नेट जापान की शान है और आज हमारे साथ होंगे। उनसे हम बात करेंगे कि क्योंकि वो भी अपडेट्स वगैरह कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और हम भी यानी कि उन्हें देखते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। तो हम दावत देते हैं नासिर नागावा को कि वो हमारे साथ आएँ और ज्वाइन करें और ताज़ा तरीन सूरत हाल पे जो है जो उर्दू में, क्योंकि वो ट्रांसलेशन वगैरह भी करते हैं, उन्हें ज़्यादा पता होगा, तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। राशिद भाई आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक है बस अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा है लॉकडाउन? लॉकडाउन तो बिल्कुल पता है कि पूरी दुनिया से तो मुख्तलिफ है। जापान में मर्जी आपके ऊपर कि आप बाहर जाएं या ना जाएं, लेकिन ये अखलाकी तौर पे जापान की जो आवाम जो है वो बड़ी अखलाकी जरूरत को मुजाहरा करती है और सिर्फ उनकी जो इल्तिमास गुजारिश या जो मुतालबा दरख्वास्त जो होती है गवर्नमेंट के जो सरकारी तौर पे, उसी को कानून समझते हैं। तो लिहाजा उन पे यहाँ की जो गवर्नमेंट है लोगों पे छोड़ा हुआ है कि आपकी मर्जी है, लेकिन उनकी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और बड़ी बड़ी कंपनियां जो उनसे कहा है कि आप जो है कम से कम 70 से लेकर 80% तक जो है इसको खीगियो करें, यानी कि अपना कारोबार बंद करें, एक्टिविटीज कम करें। तो उस पर मेरे ख्याल से पूरे जापान में अमल हो रहा है और ठीक ठाक, और उसके नतीजे आप देख रहे हैं कि कल परसों तक जो है 200 के करीब 197 के करीब जो टोक्यो में जो आज़ाद शुमार सामने आए थे इन्फेक्शन से लोगों के मुतासरीन के, अभी बतदरीज जो है कम हो रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ अच्छी देखिए इसमें ये भी देखने में है ना कि जो आज जो केस अनाउंस होते हैं वो तकरीबन यूं समझे कि उन्हें 10 दिन पहले या 12 दिन पहले इन्फेक्ट होते हैं, उसके बाद आते हैं। तो इसलिए यानी इसी बात पे कहूंगा 2 हफ्ते के बाद, जब से 7 तारीख से इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, इसका रिजल्ट जो आएगा 2 हफ्ते के बाद, अब 1 हफ्ता रह गया, हो सकता है कि मतलब ये 40-50 तक आ जाए। इसी तरह देखें ना, दूसरे जो कैन है जिन्होंने खुद यानी जिनके गवर्नर्स ने खुद ही यानी कि इमरजेंसी नाफिज कर दी, जिसमें आईची भी है, गिफू भी है और कई हैं। तो इसका मतलब कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि किस तरह। एक और जो बड़ी अहम बात है वो ये कि अभी जो माशी जो तंगी जो आ रही है, तो आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है यहाँ पे गाड़ियों के काम से मुंसलिक है, बल्कि जापानी भी हैं, रेस्टोरेंट काम पे हैं। तो इनका ये जो तरीकाकार जो है, ज्यादातर लोगों के सवाल यही होते हैं कि ये पैसे कैसे मिलेंगे, 300 मान या 30 मान हो गए, 100 मान हो गए या 200 मान हो गए। तो उसका जो अभी तक यानी कि वो तरीकाकार जो है लोगों तक नहीं पहुंचा या नहीं समझ पाए। तो उसके लिए क्या यानी कि किस तरह की, यानी कि हुकूमत को चाहिए कि उसकी जुबान में कोई इस तरह का कोई मुआद जो है वो पेश करे, ताकि पता लगे लोगों को किस तरह वो अपनी माशी यानी कि इस तरह हेल्प ले सकते हैं। वो पता है क्या, जापान में चूंकि इस तरह की नागानी आफत पहले भी आ चुकी है और पहले भी इसी तरह के खीफ करते थे लोगों को रकम, जैसे सुनामी आई थी जब भी लोगों की काफी मदद की, लेकिन जापान में अभी तक कोई ऐसा डेटा बेस जो है वो तश्कील नहीं दिया गया जिसकी वजह से सब लोगों के उनके पास एड्रेस नहीं, उनके अकाउंट नंबर हो, उनके अकाउंट में फौरी तौर पर ट्रांसफर कर दिया जाए। आज टेलीविजन में मैं खबर देख रहा था, यही था कि अमेरिका में जब वो पहले जो कौन सा वो क्या था अपना जो सिंगापुर में जो हुआ था, जो बुरहान हुआ था, इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा वो ना, उसकी वजह से उन लोगों ने उसी वक्त इकदाम कर लिए थे कि जितने भी उनके शहरी थे उनका डेटा उनके पास था, उनके बैंक अकाउंट्स उनके पास थे, और उन्होंने फौरी तौर पर उनको जो इस वक्त जो है अमेरिका में वो रकम जो है उनको तरसील की जा रही है, उनको पहुंचाई जा रही है। लेकिन जापान में हालांकि 2-4-5 साल 3 साल पहले की बात है कि माई नंबर एक इन्होंने मुतारिफ करवाया था कि उसमें हर हर जापानी का, हर जो शहरी जो जापान का, बल्कि जापान में जो गैर मुल्की मुकीम है उनके भी डेटा उसके अंदर महफूज होंगे। लेकिन अभी तक जापान की हुकूमत के बाद ऐसा कोई डेटा नहीं जिसके पास जाहिर हो उनके अकाउंट नंबर फौरी तौर पर उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाए। लेकिन अभी आज इस बात पे अभी सोच विचार हो रही है कि 30 मान के बजाय कई लोगों ने कहा कि 30 मान यानी कि 3 लाख या जो कि पाकिस्तानी 5.5-4.5 लाख के करीब बनते हैं आजकल ना, तो उन्होंने कहा कि ये जो है किस तरह लोगों देंगे, उसकी कैटेगरीज क्या है।
تو انہوں نے یہ کہا کہ جس کی ایک گھرانہ جس کا جو سربراہ جو ہوگا اس کی تنخواہ اگر دوسرے مہینے سے لے کے فروری سے لے کے جون تک اگر آدھی یا آدھی سے کم نیچے آئی ہے اس کا پروفٹ یا اس کی جو انکم جو ہے کم ہوئی ہے ان لوگوں کو دیے جائیں گے. اس پہ بڑا واویلا کیا گیا جاپان میں. حزب اختلاف کی جو پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی اور عوامی لوگوں نے بھی کہ بھائی یہ تو ناانصافی ہوگی, چونکہ ایک گھرانے میں اگر ایک سربراہ ہے اس کی تنخواہ اگر کم نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب نہیں اس کے اسی گھرانے میں 3-4 افراد اور بھی ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنے مثال لیتا ہوں کہ میری وائف جو ہے ہفتے میں 3 دن جاب پر جاتی ہے, تو مثال کے طور پر اس کی اگر آمدنی ڈسٹرب ہوتی ہے. میرے 2 بیٹے ہیں, اب دونوں برسر روزگار ہیں, بالغ ہیں, لیکن ساتھ ہی رہتے ہیں, وہ ان کی بھی انکم اگر متاثر ہوتی ہے تو ان کو بھی دیا جائے, ظاہر ہے کہ ان کی بھی انکم ہے. تو اب اس کے اوپر دوبارہ غور کیا جا رہا ہے کہ ایک گھرانے جتنے کمانے والے ہیں. تیسری بار ہے کہ انہوں نے اپنے یعنی کہ وہ تبدیلی کی ہے یعنی اپنے. ہاں, اس کے علاوہ ایک اور تبدیلی ابھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کل سے جو ہے یہاں پہ حزب اختلاف کے جو غالباً یاماگوچی صاحب ہیں پارٹی کے سربراہ, انہوں نے یہ تجویز دی گورنمنٹ کو کہ آپ ایسا کریں بجائے اس کے کہ کسی کی آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کی تنخواہ ان کی سیلری کتنی کم ہوئی ہے, انکم کتنی کم ہوئی ہے, اس سے قطع نظر آپ ہر گھر میں فی کس یعنی کہ جاپان بھر کی جتنی آبادی ہے میرے خیال سے 12 کروڑ 12.5 کروڑ کی آبادی ہے, فی کس جو ہے 10 مان ین یعنی کہ 1 لاکھ ین جو کہ پاکستانی 1.5 لاکھ روپے وہ ان کو دیے جائیں. اچھا ناصر, ہمارے ساتھ جو ابھی انور میمن صاحب ہیں لیکن ان کی ویڈیو میرے جن نہیں آ رہی, لیکن میں ایڈ کر کے دیکھتا ہوں شاید ان کی آواز ہمیں آ جائے تو انہیں بھی ہم ایڈ کرتے ہیں اپنے پاس. السلام علیکم انور میمن صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ انور میمن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. ہم نے کوشش کی تھی انور میمن صاحب کو بھی لینے کی, لیکن انور میمن صاحب جو ہے نا ان کی آواز نہیں آ رہی, تو ہم کسی اور ٹائم. اس کے علاوہ جو دیکھیں نا پاکستانی جو ہے یہاں پہ جو 16,000 کے قریب پاکستانی ہیں اور اس وقت انہیں یعنی کہ واقعی ایک گائیڈ لائن کی بھی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ہمارے ہاں تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ گائیڈ لائن جو ہے دینے والا نہیں ہوتا یہاں پہ, یعنی کہ کوئی ایسا یعنی کہ ایک پلیٹ فارم نہیں ہے یا مادوگچی نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ جا کے اپنی ایک ایمبیسی ہے, ایمبیسی میں دیکھ لیں 2 یا 3 سال کے لوگ آتے ہیں, انہیں جیپنیز نہیں آتی, وہ ہیلپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو یہاں پہ یعنی کہ جو یہاں کے سسٹم کو سمجھتے ہیں یا جو آپ جیسے لوگ ہو گئے یا انور میمن جیسے لوگ ہو گئے, تو میرا خیال ہے کہ انہیں اسٹڈی کر کے یعنی کہ جو سسٹم ہے اسے آپ یعنی جس طرح آپ نے یہاں کے جو عدالتی نظام کو بڑا کلیئر کر کے لوگوں کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے, تو اس طرح یعنی کہ اس آفت میں بھی جو ہے اس طرح کی ایک میرا پلیٹ فارم ہونا بڑا لازمی ہے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راشد. پتہ ہے کیا, دراصل جاپان میں ابھی جاپان کے بلکہ پوری دنیا میں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جس شخص کے پاس آئی فون ہے, واٹس ایپ ہے, وائبر ہے, اس کے کوئی چیز آتی ہے, پوسٹ آتی ہے, اس نے اس کو پڑھنا نہیں ہے, دیکھنا نہیں ہے, اس نے اس کو آگے بڑھانا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر فرض کر دیا گیا کہ تم نے جو آگے بڑھاؤ گے تو تمہیں ثواب ملے گا. تو جاپان میں بھی یہ سسٹم چل رہا ہے, ہر آدمی ہماری پاکستانی کمیونٹی کا ہر آدمی جو ہے صحافی بنا ہوا ہے, اس کو معلومات کچھ بھی نہیں ہے لیکن الٹی سیدھی معلومات دے کے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا. تو میں ابھی جو ہے پچھلے دنوں کی خبر آئی کہ ویڈیو چل رہی تھی کہ جو 2 انڈین جو ہیں وہ کورونا کے مرض سے وہ مر گئے اور مالک نے جو اس کے گھر تک جلا دیا, ان کی لاشیں جلا دی. چلو وہ تو ہندو تھے, جل گئے, وہ ہو گیا. اسی طرح بتایا کہ میاگی کین میں ایک پاکستانی ہے کورونا سے مر گیا اور اس کو جلا دیا, یہ کر دیا. یار اس قسم کی خبریں جب تک کی تصدیق نہ ہو جائے. اس کا متعلق باقاعدہ ایک آرٹیکل ہے کہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن, یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ کورونا سے زیادہ خطرناک ہیں. اور یعنی کہ جب تک آپ کو صحیح انفارمیشن, وہ کہتے ہیں لوگ جو ہے وہ خوف سے, اور اس وقت جو سب سے جو ضرورت ہے وہ لوگوں کی مینٹل کیئر جو ہے وہ بڑی لازمی ہے, کیونکہ گھر میں رہتے ہیں, آپ کو اسٹریس رہتی ہے, آپ کو 100 قسم کی یعنی کہ کاروباری اسٹریس ہے, آپ کو گھر والے یعنی کہ آپ نہیں عادی ہوتے گھر میں رہنے کے, وہ بھی آپ کو اسٹریس ہے. تو اس لیے میرا مینٹل کیئر جو ہے وہ بھی بڑی لازمی ہے. اس کے لیے بھی جو میں نے پہلے بھی کہا تھا راشد کے لوگ جو ہے نا اس وقت کورونا کی وجہ سے جو نہیں مر رہے یا زیادہ بیمار نہیں ہو رہے, وہ اعصابی طور پہ ذہنی تناؤ ان کے اتنا بڑھ گیا کہ خبریں دیکھ دیکھ کر آج کسی نے ابھی کافی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اس قسم کی خبروں سے دور رہیں, ایوائڈ کریں. جو ملک کے جو سرکاری ادارے ہیں, جو کہ وہاں کے کمیونیکیشن کے ادارے ہیں, وہ جو اعداد و شمار دے رہے ہیں اسی پہ بلیو کریں, اس کو آگے مزید بڑھانے کی کوشش آپ اپنے طور پر نہ کریں. دیکھیں میں نے ابھی تک جو ہے نا کوئی نہیں کہا کہ امریکہ میں اتنے مر گیا, پاکستان میں اتنے مر گیا, وہ ہو گیا. تو اس قسم کی خبریں پہنچانے کی یہ جس کا کام ہے اسی کو کرنے دیں آپ. جیسے مثال کے طور پہ جو یہاں کی NHK کی نیوز ہے, اگر آپ اس کو اردو ترجمہ کر کے لگا دیتے ہیں تو میرا اپڈیٹ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ وہ سرکاری خبریں ہیں.
کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے ہائٹ تو کریٹ کرنی نہیں، یعنی کہ ہائٹ کریٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، لوگوں کے خوف و راز پھیلانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. تو لوگ اعصابی طور پہ بڑے وہ کمزور ہو گئے ہیں اور بڑے خوفزدہ ہو گئے ہیں. ایک تو معاشی طور پہ بھی، پھر اعصابی طور پہ بھی گھروں میں لوگ مقید ہیں. اور گھروں میں جو اب جاپان میں دیکھو، یہ دیکھا چلا آ رہا ہے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ گھروں میں رہنے کی وجہ سے، کیونکہ جاپانی جو زیادہ یوز ٹو نہیں ہے گھروں میں زیادہ رہنے کے، وہ کام کرنے کے عادی ہیں باہر. اب دونوں میاں بیوی کو، بچوں کو بھی گھر میں رہنا پڑ رہا ہے، تو وہ آپس میں جو ہے چپلیشیں اور تھوڑی سی مطلب وہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے. بالکل بالکل پیدا ہو رہی ہے وہ. تو اس کی وجہ سے بھی طلاقوں کے کیس بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو لہٰذا ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بھی رہے. تو گھر میں اگر اس کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، تو کم از کم کتابیں پڑھیں، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزارے، اپنی بیوی سے اچھا ٹائم گزارے، اور بیوی کا بھی ہاتھ بٹائے، چونکہ بیوی تو آلریڈی اتنا کام کرتی تھی، اس کا بھی ہاتھ بٹائے. یہ نہیں کہ اس کو آرڈر دے کہ مجھے کافی دو، مجھے کھانا دو. آپ خود جا کے تیار کریں کھانا. آپ فارغ ہیں تو آپ بھی مدد کریں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ گھر کا بلکہ ماحول، گھر یہ تو بڑا اچھا چانس ہے کہ اپنے اندر جو ہے یعنی ایک دوسرے سے جو تعلقات مزید بہتر بنائے جائیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہونا چاہیے. یعنی کہ جو آپ کو وقت نہیں ملا تو آپ قدرت نے آپ کو وقت دیا ہے، یعنی کہ جو جی 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 یعنی ایک سوشل ڈسٹینس جو ہم لوگوں میں آ گیا تھا، اس نے ہمیں یعنی کورونا نے اسے قریب کر دیا لوگوں کو. تو میرا خیال ہے کہ اسے بہتر چانس ہے کہ آپ یعنی کہ ٹرائی کریں اور کوشش کریں کہ اپنے مینٹل کیئر کو جو ہے وہ بہتر سمجھیں. اور دوسری بات میں راشد میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ یار جاپان میں جتنے بھی پاکستانی ہمارے ہیں، وہ ابھی سے جو یہ پوچھنا شروع کرتے ہیں. مجھے فون آتے ہیں روزانہ کے لوگوں کے کہ ناصر بھائی وہ میری تنخواہ تو اتنی کم ہو گئی، وہ ہو گیا. میں نے کہا ابھی دیکھیں ان کا ایک پروسیجر ہے نا، ان کا ایک ان کا سسٹم ہوگا. وہ یہ نہیں کہ ہر ایک کو 30 من دے دیں گے، یا جیسے ٹوکیو کی جو گورنمنٹ جو اعلان کیا ہے کہ جو لوگ ان سے کیوریو یعنی کہ جو تعاون کریں گے، کوآپریشن کریں گے اپنے کاروبار کو بند کرنے کے لیے، اس کی سرگرمیاں محدود کرنے کی، ان لوگوں کو جن کا ایک دکان ہے یا ایک ریسٹورینٹ یا ایک ڈسکو ہے، ایک نائٹ کلب ہے جس کا ایک ہے، اس کو جو ہے 5 لاکھ ین جو ہے دیے جائیں گے نا، اس کے کوآپریشن اس نے کیا. ظاہر اس کا ریکارڈ دیکھیں گے نا، وہ کس نے کوآپریشن کیا یا نہیں کیا. اسی طرح جو 30 مان کا جو اعلان کیا گیا ہے، وہ بھی ان کا ریکارڈ دیکھیں گے. پہلے اس کی انکم کتنی تھی، اب اس کے بعد انکم میں اس کا کتنا فرق پڑا. بعد ایسے لوگ بھی ہیں جن کی انکم میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا مثال کے طور پہ، تو ان کو تو نہیں ملیں گے. تو لیکن ابھی جو اختلاف نے جو ایک تجویز پیش کی ہے کہ ہر فی کس جو ہے 10 مان یعنی کہ تقریباً کوئی $900 بنتے ہیں، تقریباً $900-950 یہ ہر فی کس. یہ میرے خیال سے یہ مجھے آسان لگ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا بھی، اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونا جلدی. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، کہ آسان بھی ہے. یعنی کہ آپ کو یعنی کہ آپ کی انکم کیا ہے، نہیں ہے، آپ نے کتنا کیا، اس کے یعنی کہ مد نظر رہتے ہوئے آپ جو ہے ہر کسی کو جو ہے یعنی کہ جو بالغ ہیں یا جو بھی ہیں جو جنہیں چاہیے ہوگا، جیسے مثال کے گھر میں تو 3 بالغ ہیں تو انہیں 30 مان یعنی کہ تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ میرا خیال ورکیبل بھی ہے اور آسان بھی ہے، اور ہر کسی کو پاس پہنچ جائے گا. اٹلی میں اور اسپین میں انہوں نے ایسے ہی کیا ہے کہ انہوں نے بلا تفریق جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے لوگوں کے جو اکاؤنٹس میں پیسے ڈال دیے، یعنی کہ $300 $400. تو ان کے پاس ظاہر سی بات ہے کوئی سسٹم ہوگا. سسٹم تو ان کے پاس بھی ہے. دیکھیں ان کے پاس ابھی جو انہوں نے جو بنایا تھا، انہوں نے جو مائی نمبر جو ہے، تو انہیں سب کچھ پتا ہے کہ کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، تو اس کے حساب سے کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جاپانی حکومت جو ہے وہ سلو پوائزننگ کے حساب سے وہ جیسے ہوتا ہے نا، وہ ویسے چل رہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنے یعنی کہ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اتنا خوفزدہ نہیں کیا، ایمرجنسی بھی اتنی جلدی نہیں لگائی، لاک ڈاؤن بھی اتنا نہیں لگایا، آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. یا میمن صاحب کو میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں، ان کا کیمرہ نہیں چل رہا. ان کا میمن صاحب آواز آ رہی ہے؟ میمن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں، میمن صاحب کو جو ہے ہماری آواز جا نہیں رہی، نہ آ رہی ہے شاید. آ رہی میمن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آگے انور صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، انور صاحب سے جو ہمارا صحیح طرح رابطہ نہیں ہو رہا. تصویر تو آ رہی ہے، ہاں تصویر آ رہی ہے، لیکن ان کا وہ بہت ہی زیادہ بہت سلو ہے، یا ٹیلی فون کا کوئی مسئلہ ہے یا پھر ان کا کنیکشن کا مسئلہ ہے. بہرحال ان سے دوبارہ پھر 1 to 1 کریں گے انشاءاللہ. عمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.
باقی یہ ہے کہ اور کوئی یعنی کہ جو یہاں پہ جو کمیونٹی ہے اسے ہم کیا کس طرح کی یعنی کہ توقعات کر سکتے ہیں؟ ویسے ہم نے وہ فیس بک پہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ باربیکیو بھی کر رہے ہیں, لوگ مل بھی رہے ہیں, ٹھیک بھی, آپ کو بھی میں نے دیکھا کہ اپڈیٹس وغیرہ, ہم خیال, ہم روشن, ہم پتنی, وہ بہت سارے لوگوں سے آپ مل رہے ہو, لیکن احتیاط بھی بڑی لازمی ہے یار. دیکھو راشد, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یار اس وقت میری عمر 55 سال ہے یا کوئی 40 سال کا, 30 سال کا ہے, کیا سارے بیوقوف تو نہیں ہے؟ ہر آدمی اپنے طور پہ احتیاط کر رہا ہے, ہر آدمی کو اپنی صحت کے بارے میں خود فکر ہے, لیکن میں آج دیکھ رہا ہوں ہر دوسرا آدمی آپ کو ہدایت کر رہا ہے کہ یار احتیاط کرو, احتیاط کرو, احتیاط کرو. بھائی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے, اس کو احتیاط کرا. اگر میں سپوز اگر کسی سے مل بھی رہا ہوں میں, یا کوئی مجھے اگر ملنے کے لیے آتا ہے, تو ہم آدھے گھنٹے کی 40 منٹ کی ملاقات رکھتے ہیں, اس کو مختصر کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں وہاں سے. تو اب ظاہر ہے کہ اب بالکل یعنی ٹوٹلی 100% ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ آپ باہر نہ جائیں. آپ گھر میں بھی اگر رہیں تو گھر میں آپ کے 5 افراد ہیں, 6 افراد ہیں, 4 افراد ہیں, ان کے ساتھ تو بات چیت کرنی ہے نا آپ نے. تو یہی اگر اسی طرح صورت حال ہے کہ باہر آپ دوستوں سے ملتے ہیں, 2 یا 3 دوستوں سے ملاقات کریں, بجائے 2-3 گھنٹے کے آدھے گھنٹے کی ملاقات کریں. اس سے کیا ہوگا, کم سے کم آپ کی اسٹریس نکلے گی, اپنا تبادلہ خیال کریں گے, تھوڑی دل کی بھڑاس نکالیں گے. ورنہ آپ یقین کریں, خدا کی قسم, لوگ کرونا سے اتنے لوگ متاثر نہیں ہوں گے جتنے کہ یہ اعصابی طور پہ ان کی یہ تنہائی جو ان کو لے مارے گی. اچھا, لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ مسجد کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, تو مسجد کے بارے میں تو اگر وہ بات کی تو فتویٰ آ جائے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو مساجد میں لوگ احتیاط بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یعنی کہ جو کراؤڈڈ, گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کراؤڈڈ جگہ پہ نہ جائیں اور نہ ہی کراؤڈ کریں. بالکل دیکھیں نا جاپان میں وہ جتنی بھی کراؤڈ جگہ, تفریح گاہیں ہیں, جوئے خانے ہیں, سوئمنگ پول ہیں, یا جم ہیں, اور مثال کے طور پہ تھیٹر ہے, اسٹیج شو ہے, لائیو شو, وہاں بھی مجمع ہوتا ہے, لوگ قریب قریب ہوتے ہیں, پورا ہال بند ہوتا ہے. اسی طرح مسجد کا بھی حال ہے. مسجد میں اگر 100 لوگ ہیں, 50 لوگ ہیں, تو ماحول بند. مسجد کے ماحول تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پہلے سے ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی موزے پہن کے اندر آیا ہوا ہے, کسی کے موزے سے بو آ رہی ہے, کسی کے منہ سے بو آ رہی ہے, تو ویسے ہی مطلب ماحول ہم لوگوں نے اتنا خراب کیا ہوتا ہے. لیکن اگر اچھے طریقے حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ گھر سے وضو کر کے جائیں, ٹھیک ہے, گھر سے وضو کر کے جائیں, نماز کے ٹائم پر جائیں, اگر جمعہ پڑھنا ہے صرف فرض پڑھ کے, اور خطبہ بھی مولانا صاحب نے کہا خطبہ ذرا مختصر کر دیں اور ٹو دی پوائنٹ کر دیں, اور موجودہ حالات کی نظر میں کے تناظر میں تقریر کریں, تاکہ لوگوں کو سبق حاصل ہو. مطلب ایک قسم کو لیکچر دیں اس وقت بھی, ٹھیک ہے, دوسرے موضوعات سے ہٹ کے. اور اسی طرح اس کو خطبے کو کم کریں اور ٹائمنگ کم کریں, صرف فرض پڑھیں اور سب فوری طور پہ نکل جائیں گھروں میں. اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں, میں سمجھتا ہوں گھر جا کے سنتیں پڑھیں, گھر سے وضو کر کے آئیں, بجائے اس کے کہ وہاں پر آ کے آپ وضو کریں مسجد میں آ کے, تو پھر آپ گھر سے وضو کر کے آئیں اور ٹائم بالکل شارٹ رکھیں. میں سمجھتا ہوں یہ 15 منٹ میں, 1 بجے کا ٹائم ہے تو 1:15 میں ختم ہو جاتا ہے سارے معاملے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. مساجد انہوں نے اچھا انتظام کیا ہے. کئی یعنی کہ جو خاص طور پہ جو ایسی مساجد جن میں یعنی کہ آپ کے یہ جیپنیز یعنی کہ لوگ زیادہ, انہوں نے یعنی کہ جیسے ٹوکیو جامع ہے, انہوں نے یعنی کہ جمعہ نہیں کر رہے. اس کے بعد کتابوں والے انہوں نے جمعہ, کئی ایسے ہیں جو انہوں نے اچھا یعنی کہ شیٹیں بچھا کے جو ہے مساجد میں, لیکن کھڑکیاں کھولنا اور وینٹیلیشن یعنی کہ کرنا بڑا ضروری ہے. ہوا کا نکال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور زیادہ تب تک نہیں بیٹھنا ہے. اور دیکھیں ایک خوف یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر خدا نخواستہ کسی ایک مسجد سے یہ کچھ یعنی کرونا وائرس کے کوئی متاثرین نکل آتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ایک مسجد کی وجہ سے تمام مسجدوں پہ جو ہے اثر محل ہوگا. اچھا, میمن صاحب جو ہے دوبارہ میرے ساتھ آئے, میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں. اوکے پلیز. میمن صاحب کے ساتھ جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے کوئی. السلام علیکم انور میمن صاحب جو ہے ہمارے ساتھ نہیں آ رہے. بہرحال فی الحال بات لمبی ہو جائے گی کافی, تو پھر دوستوں کو میں بعض دفعہ یہ کرتا ہوں کہ بالکل اوپن کر دیتا ہوں اسے, یعنی کہ کوئی بھی آ سکتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ چلیں آج میں اور آپ صرف یہاں پہ یعنی کہ ٹرائی کرتے ہیں. انور میمن صاحب کو میں نے کوشش کی تھی لینے کی, لیکن ان سے پھر کسی دن انہوں نے
ले लेंगे लाइव का, उन्हें बता देंगे किस तरह लाइव करना है। तो बाकी ये कि मैं फिर ये कहूँगा कि जापान में हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बिल्कुल परेशान ना हो, और देखें ना, खुदा ना खास्ता अभी कितने महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, जापान में जो इससे कोरोना से मुतासिर जो लोग हैं उनकी आबाद जो है जस्ट 137 है, और जिसमें से राशिद आपको पता होगा कि 193 उसमें भी 80% जो लोग हैं उनकी तादाद जो है वो 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल के लोगों की है, और जबकि जो नौमौलूद बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनकी 1 साल की उम्र है या 5 महीने, उनमें कोई आबाद नहीं हुई है, ठीक है ना। तो बाकी हमारे लेकिन अभी जो यानी कि जो अलार्मिंग है, जो यानी कि टोक्यो में जो परेशानी है वो दो चीजों से है। एक तो ये कि जो अभी जो केसेस आए हैं टोक्यो में, वो उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी एज 40 साल से कम है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये कि ऐसे केसेस जिनकी हिस्ट्री नहीं कि भी इन्हें वायरस कहाँ से लगा, वो ये दो चीजें बड़ी बड़ी खतरनाक है। यानी वो जो क्लस्टर्स होते हैं ना, जहाँ से मिसाल के तौर पे आपको वायरस लग गया या मुझे लग गया, अगर आपको हिस्ट्री मालूम है तो आप यानी कि गवर्नमेंट जो है बआसानी वहां तक पहुंच सकती है कि ये कहाँ पे लगा, कितने लोगों को लगा, कितने ने। तो इसलिए अभी मेरा ख्याल है कि वो जो क्लस्टर के बजाय लोग जो हैं ऐसे लोगों पे यानी कि लगे हुए हैं जहाँ पे नामालूम यानी कि वायरस लेके आ रहे हैं वो, तो उससे ज्यादा जी रूट नहीं मालूम। तो हमारे बहुत से लोग हैं जो सवाल भी कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत से यानी कि लोगों ने क्या है कि किसी भी अमल से या रश वाली जगह पर जाने से परहेज करें। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, नहीं जाना चाहिए। सर क्या ईद तक हालात, देखा ईद तक हालात हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो कहते हैं कल हालात सही हो जाए, तो इसलिए कुछ भी नहीं कहा जाता। लेकिन यह है कि आप जितनी एहतियात करें उतना अच्छा है। तो हमारा मैसेज है यानी कि जितने भी यहाँ पे मीडिया से मुंसलिक हैं, आप हैं, मैं हूँ, किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी तो ऑटोमेटिक हो रही है, लेकिन जब परेशानियां जब ज्यादा लोगों की हो जाती हैं, पूरी दुनिया में एक जैसी परेशानी सबको, एक घर में अगर सब एक ही तकलीफ में मुब्तला है, जब एक मुआशरे में, एक शहर में, एक मुल्क में एक तकलीफ में लोग मुब्तला हो, तो वो तकलीफ जो है वो तकलीफ नहीं रह जाती। अगर आप बार बार यही है कि खौफ इलाज नहीं है, एहतियात इलाज है। तो इसलिए तो खुश रहे यार, मतलब जरूरी नहीं है अगर आपकी इनकम कम हो रही तो मेरी भी कम हो रही है। हाँ, और दूसरे के टेलीफोन पे एक दूसरे से राब्ता रखें, गपशप करें, अच्छी यानी कि तफरीह, अच्छी बात करें। हाँ देखा ना, मैंने भी आज वो पोस्ट लगाई थी एक, जो आपने देख ली होगी, वो जो टोक्यो से नजर आ रहा था आपको मीनार पाकिस्तान। तो यानी कि इस तरह की यानी कि एक तफरीह, यानी कोशिश ये होती है कि लोगों को मेंटल यानी हेल्थ उनकी केयर है बेसिकली मकसद, कि लोग चले खुश हो जाते हैं, थोड़ा गलत किस्म का कमेंट भी करते, लेकिन एक किस्म की उनकी स्ट्रेस तो नहीं होती है ना, कोई मसला नहीं है। खुशी अब कम से कम इस तरह की वीडियो कि इतने लोग मर गए, उनकी ताबूत दिखा रहे हैं, लोगों को मारते हुए दिखा रहे हैं, लोगों को कत्ल करते हुए दिखा रहे हैं, इस तरह की वीडियो लोग आगे पोस्ट करते हैं, उसकी वजह से लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो कोई मजाहिया हो, चलो ठीक है, जिसमें आदमी हंसे, तो हंसना जो है ना वो एक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। एक तो मुआशी तौर पर सारे कमजोर हो रहे हैं, मतलब सब पे असर पड़ रहा है। ये नहीं कि मैं अकेला मतलब भूखा मर जाऊंगा तो खुदा न खास्ता यार वो सारे सब होंगे, मेरे बच्चे भूखे मरे, हर एक के साथ ये प्रॉब्लम है। अब यानी कि मेरा काम देखा बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। यानी कि मैं ये समझता था कि मेरा जो काम है किसी भी हालात में मुतासिर नहीं हो सकता, यानी कि मेरा ट्रांसलेशन अदालतों का, मैं ये समझता था, या मिसाल के तौर पर ट्रांसलेशन करता था पेपर, मैं ये समझता था कि मेरा ये काम जो किसी भी दौर में जो है या किसी भी हालात में या मैं जितना भी बूढ़ा हो जाऊं ये मुतासिर नहीं होगा। लेकिन देखो कैसे मुतासिर हुआ कि मैं जो ट्रांसलेशन करता था यहाँ पे लोगों की, मिसाल के तौर पे उनके पेपर्स होते हैं, जो जिसने अमेरिका अप्लाई करना है या यूके के लिए अप्लाई करना है, स्पेन के लिए अप्लाई करना है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है, तो उनके पेपर्स जो जैपनीज में होते थे उसको मैंने ट्रांसलेशन करने होते थे इंग्लिश में, ठीक है। मेरी इनकम मुझसे ज्यादा होती थी। अच्छा, अब लोग अगर अप्लाई भी कर रहे हैं तो उनको वीजा नहीं मिल रहे, वो जा नहीं पा रहे, ट्रेवल नहीं कर पा रहे, तो वो उन्होंने रोक लिया, ठीक है। मेरा एक वो कम हुआ। दूसरा अदालतों का था, अदालतों का भी पिछले हफ्ते फोन आ गया, अदालतों 4 अदालतों केस थे अभी ना, चीबा में, साइतामा कैन में और टोक्यो में। उन्होंने फोन करके बता दिया कि सारे केस जो है उनकी हियरिंग जो है वो सस्पेंड कर दी गई है, वो अगले महीने तक के लिए। अब वो 4 केस थे मेरे पास, वो भी नहीं आया। इसी तरह अब मिसाल के तौर हम लोग, आप ही मालूम है, हम लोग कभी कभी शनाख्ती कार्ड वगैरह पासपोर्ट ऑनलाइन बना देते हैं पाकिस्तान के ना। अच्छा, अब 5 लोगों के बनाए हुए हैं,
بنا تو دیے لیکن وہاں سے ان کی وہ DHL کی جو سروس ہے ڈیلیوری سروس وہ بالکل سسپینڈ کی ہوئی اچھا DHL بھی سروس ہے تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں پہ لوگ نہیں آ رہے کام کرنے کے لیے. نہیں یار کام نہیں کر رہے ہیں. اچھا ہاں اب وہ لوگ پوچھ رہے ہیں وہ وہاں سے جہاز ہی نہیں آئے گا تو کیسے مطلب یہ ہوگا. اب اس لیے مزید لوگ جب مجھے اپلائی کرنے کی بولتے ہیں بھائی دیکھو بن تو جائے گا لیکن کب آئے گا کہ پتہ نہیں ہے. پتا نہیں ہے. صحیح بات. میں منع کر دیتا ہوں کہ نہیں صحیح آپ بعد میں پھر مجھے کہو گے یہ یعنی کہ میری انکم میں اپنی بات کر رہا ہوں میری انکم اس طرح متاثر ہوگی. اور بالکل. اسی طرح میں خود بھی ہر 3-4 مہینے کا آپ کو پتا ہے کہ باہر کے دورے پہ جاتا تھا میں تو وہ بھی کم ہو گیا. تو میری تو طبیعت ہے باہر جانا ہے زیادہ ہر ابھی سفر نامہ کے بجائے کرونا نامہ لکھنا پڑے گا آپ کو. تو کورونا نامہ مجھے لکھنا پڑے گا اگر سفر نامہ ہی نہیں ہے میرے پاس کچھ کرنے کے لیے. تو ابھی پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہو آپ؟ پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں وہ کیا ہے, کس طرح کے ہیں؟ دیکھیں راشد پتہ کیا حالانکہ اگر کہیں کہ یہ گندگی سے آتا ہے یا بد احتیاطی سے آتا ہے تو یار پاکستان ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, انڈیا ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, اس سے زیادہ بد احتیاطی اس سے زیادہ گندگی کہیں ہے نہیں ہے. تو وہاں پہ تو بہت کم ہے کیس. لیکن ایک اور اسٹڈی آئی ہے کہ وہ یعنی ہمارے بچپن میں وہ پھرکی والے وہ نہیں لگتے تھے ٹیکے وہ یہ دیکھیں یہ ہاں بالکل بالکل. تو یہ ویکسین جن ملکوں میں یہ BCG ویکسین بولتے ہیں یا جو بھی اسے بولتے ہیں, یہ جن ممالک میں یہ یعنی کہ ابھی تک لگ رہی ہے اس ممالک میں کیسز بہت کم ہے, یعنی کہ جو اسٹڈی ابھی سامنے آئی ہے. تو یہ بھی ہمارے علمیہ کا رحم ہے کہ غریبوں پہ رحم کیا ہوا اس نے. پلس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان, سری لنکا, انڈیا کے کھانے ایک جیسے ہیں. اس میں لہسن کھاتے ہیں, ادرک کھاتے ہیں, بڑی چیزیں کھاتے ہیں, مرچی والی کھاتے ہیں, ٹھیک ٹھاک نہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا وجوہات ہے کہ وہاں پر کم ہے. حالانکہ 22 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی اور انڈیا کی جو ہے 103 کروڑ یعنی کہ 1 ارب 3 کروڑ کی آبادی ہے. تو وہاں پہ صرف اگر 300 موتیں ہوئی ہے تو کیلکولیشن کریں تو 0.000 نہیں ہے. صحیح بات ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح دوسرے جو کیسز جو ہیں اس میں لوگوں کی اموات زیادہ ہو رہی ہیں. آپ پچھلے 4 مہینے میں اٹھا کے دیکھیں, 4 مہینے میں جاپان میں راشد آپ کو پتا کہ ایوری منتھ جاپان میں سوسائڈ کتنی ہوتی ہیں, خودکشیاں کتنی ہوتی ہیں؟ ہاں تقریباً مہر کافی یعنی 7,000 کے قریب مہر لاسٹ ٹائم. ایک مہینے میں 1500 ایک مہینے میں 1500. اچھا کسی زمانے میں ایک مہینے میں 3000 ہوتی تھی. ابھی پچھلے 10 سال کتنا ہوتی جا رہی ہے. ابھی 4 مہینے میں اٹھا کے دیکھو تو 6000 خودکشیاں ہو گئی ہیں. تو یہاں پہ یعنی اگر بہت زیادہ یعنی خوف و راز پھیل جائے تو لوگ تو ویسے ہی خودکشی کرنے لگ جائیں گے. آپ دیکھنا کورونا سے جتنی اموات اس کے متاثر ہونے سے نہیں ہوگی جتنی اس کی وجہ سے خودکشی ہوگی. خودکشی ہوں گی اور بلکہ ہو رہی ہوگی. میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو نا ابھی جو 1500 ہوئی ہے اس سے تعداد بڑھے گئی ہے. تو پوری دنیا میں لوگوں نے اتنا ہوا بنا کے رکھا ہو بھائی دوسرے مسائل سے دوسرے پرابلم سے لوگ مر رہے ہیں ان کی فکر کرو نا یار. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو نا کورونا سے لوگ اس کے یوز ٹو نہیں ہو رہے, عادی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی انفلوئنزا سے ڈبل لوگ مر چکے ہیں اسی دوران میں پوری دنیا سے لیکن چونکہ ہم اس کے عادی ہو گئے. وہ ایک بیماری ہے. جب کورونا بھی ایک بیماری ہوگی, وبا ہوگی یا ہماری دوسری بیماریوں میں شامل ہو جائے گی, لوگ اس سے یوز ہو جائیں گے. کل سنیں گے یار وہ ناصر جو کورونا سے اس کو ہوا وہ مر گیا. تو کورونا سے یعنی کورونا انفلوئنزا وغیرہ ہو گیا, سارس وغیرہ ہو گیا, یہ پہلے سب یہ وبائی بیماریاں پہلے آئی تھی نا, ان کی وہ تشخیص ہوتی رہی, ویکسین بنتی رہی تو لوگ اس کے عادی بھی ہو گئے. لیکن ابھی اب اس سے مر رہے لوگ اس کا نام نہیں لیتے. ہم مر رہے ہیں, کوئی تعاون سے مر رہا ہے, کوئی ٹی بی سے مر رہا ہے, کوئی کینسر سے مر رہا ہے. نہیں ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاسپٹل میں اور کوئی مریض ہے ہی نہیں, صرف کورونا کے علاوہ اور کوئی مریض ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اور بیماریوں جو لوگ مر رہے ہیں وہ بھی کورونا کے کھاتے میں جا رہی ہیں. لیکن دیکھیں جاپان نے بڑا اچھا کام کیا, جو اقدام یعنی کہ انہوں نے کیا کہ جو مائنر یعنی کہ مائلڈ کیسز ہیں یعنی بڑے یعنی کہ اسٹارٹنگ کے انہیں یعنی کہ ہوٹل کے کمرے کر دیے. یعنی کہ جو سیریس کیسز ہیں انہوں نے وہ ہاسپٹل میں آئی سی یو میں انہوں نے وینٹیلیٹرز وغیرہ پرووائڈ کیے. لیکن جو مائلڈ کیسز ہیں یعنی کہ ہاسپٹل کو خالی رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, پورے ہوٹل جو ہے ان کے کمرے جو ہیں وہ لے لیے اور وہاں پہ جو ہے مریضوں کو لے کے جا رہے ہیں. حکمت عملی اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں عوام کا تو کام ہے شور مچانا, چاہے پاکستان ہو چاہے جاپان ہو, اس اندر شور مچانا ہے. لیکن حکومتوں پہ جو ہے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ وزیر اعظم ہیں, مثال کے طور پہ آپ گھر کے بڑے بھی ہیں تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے اپنے بچوں پہ. تو اسی طرح یعنی کہ جو حکمران ہوتے ہیں یعنی مثال کے جو آبے ہے اس پہ بھی یعنی وہ بھی اس کے لیے یہ عوام جو ہے اس کے بچے ہیں, تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ برا نہیں سوچے گا, وہ اچھا ہی سوچے گا. تو یہ ہے کہ آج بھی یعنی کہ ایک ان کا کوئی ریسرچر ہے کوئٹو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, تو اس نے یعنی کہ کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے بڑی لمبی ہے, یہ سال تک چل سکتی ہے, لیکن ہم صرف اسے صبر سے جیت سکتے ہیں. صبر کر گئے
تو ہم لوگ جو ہے یہ جنگ جیت جائیں گے, نہیں تو یہ اور لمبی ہو سکتی ہے. یعنی کہ بڑے اچھا یعنی کہ اس نے یعنی یہ بات کی, اس نے وہ اس کا یہ اسٹیم سیلز کا جو ہے وہ ہے ایک یعنی کہ ریسرچر ہے, یمنا کا شاید نام ہے ان کا, کیوتو یونیورسٹی میں. تو ایک اچھی اسی طرح یعنی کہ یہاں کی جو آبے نے جو یہاں پہ جو بنائی ہے ایمرجنسی ٹاسک فورس, اس میں بھی آج ان کا بیان بڑا خطرناک تھا کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو جاپان میں 4 لاکھ سے اوپر جو ہے اموات ہو سکتی ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, ایک طریقے سے وہ ڈرا بھی رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عوام کو میں نے یعنی دیکھا ہے کہ وہ محل عمل کر رہے ہیں, یعنی کہ بہت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ٹرینیں خالی پڑی ہوئی ہیں, لوگ 7 بجے کے بعد جو ہے باہر نظر نہیں آتے, سناٹے ہو جاتے ہیں. یہ اور کیا ہونا چاہیے, اس سے زیادہ صبر کیا ہوگا؟ لیکن نہیں, آپ نے دیکھا نا, آپ نے بھی کبھی غور کیا ہوگا, صبح اتنی یعنی کہ جو صبح اٹھتے ہی 10 ساڑھے 10 بجے ان کے جو سٹی ہالز ہیں وہ اناؤنسمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈیلی اناؤنسمنٹ ہو رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاط کریں, باہر نہ نکلیں. اور بعض دفعہ یعنی کہ آپ کے علاقے میں اگر کرونا وائرس کا کوئی یعنی کہ پیشر آ جاتا ہے, اس کے متعلق بھی وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جو ہے وہ یعنی کہ آ گئے یہاں پہ یعنی کہ کرونا وائرس کا یعنی کہ آیا تو احتیاط کریں. تو صبح شام دونوں یعنی کہ حکومت جو ہے وہ اعلانات کر رہی ہے, لوگوں کو آگاہی دے رہی ہے. صحیح بات ہے, بالکل. اور میں سمجھتا پاکستانی جو ہے نا, ہماری پاکستانی کمیونٹی سوائے جاپان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے, میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے, جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں, مثال کے طور پر جاپان میں بھی بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں, ان کو بہت زیادہ پیسہ سرمایہ ہے اور اس وقت جو ہے وہ گاڑیوں کام سے وہ منسلک ہیں, لیکن گاڑیاں جو ہے ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہیں, امپورٹ نہیں ہو رہی ہیں, پھر آگے اس کو ری سیل نہیں ہو رہی, ری ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے. تو بھائی وہ ایسا کریں, وہ پیسہ جو ہے وہ روکیں. مثال کے طور پہ گاڑیاں لے لیں, خالی جہاں آپ کی خالی پارکنگ, مثال کے طور پر تھویاما میں بڑی بڑی پارکنگ لوگوں کی پاکستانی خالی پڑی ہوئی ہے, آپ لے کے وہاں رکھتے ہیں مستقبل کے لیے. یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو یار چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہر شہر میں ماسک بنانے والی, وہ تو بہت آسان ہے, ماسک کی ضرورت بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور میڈیکل انسٹرومنٹ جو ہے وہ بنانے کی, وہ لگانا شروع کرتے ہیں, دستانے بنانا شروع کرتے ہیں, ماسک بنانا شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح کے جو ہاسپٹل میں جو کام آتی ہیں چیزیں وہ بنانا شروع کرتے ہیں, مطلب وقت کے ضرورت کے مطابق. جو جاپان میں اس وقت جو ہمیں پوری دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے اس پہ انویسٹمنٹ کریں. ایک تو یہ کہ آپ کا انویسٹمنٹ بھی ہوگا, آپ کو پروفٹ بھی ہوگا, آپ بھلائی بھی کریں گے, انسانیت کی خدمت بھی کریں گے, اور وہاں کی مقامی جو گورنمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کی مدد کرے گی, خوش ہوگی آپ سے, لوگ بھی خوش ہوں گے. ابھی ماسک جو ہے جاپان میں دیکھو, حالانکہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ماسک جو ہے جاپان میں مطلب اس کی قلت ہو جائے گی اتنی, کیونکہ ماسک جاپان میں پہلے سے ہی لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر یہ نہ بھی تھا آپ کو پتا ہے نا, اس کے پہلے بھی لوگ 70% لوگ جو ہے نا آپ کو باہر ماسک لگائے ہوئے نظر آتے تھے. تو لہٰذا ابھی ایسے دوستوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ ماسک لگانے کی فیکٹریاں قائم کریں. وہاں پہ وہ مشینری ہے, کوئی 2-4 مشینری لگا کے کھٹا سے وہ ان کو پروڈکشن اسٹارٹ کریں. آپ ہم نے دیکھا نا وہ سبسڈی گورنمنٹ نے جو شارپ ہے, شارپ جو انڈسٹری شارپ جو الیکٹرانک بناتی ہے, تو باقاعدہ سبسڈی یعنی کہ اسے دی ہے, اور باقاعدہ انہوں نے ماسک بنانا شروع کر دیے. اور اب ابھی یعنی کہ میں 2-3 اسٹوروں پہ گیا ہوں تو انہوں نے باقاعدہ یعنی کہ میرا خیال ہے کہ دوبارہ اپنی روٹین میں ماسک بھی آ گئے, ٹوائلٹ پیپر بھی آ گئے. یعنی ایک پینک ہوا تھا اسٹارٹنگ میں جب چائنا کا حال دیکھ کے, تو لائنیں لگ گئی تھیں, کھانے کا کھانے پینے کا سامان غائب ہو گیا تھا. لیکن پھر گورنمنٹ نے جس طرح سے سنبھالا ہے, تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی داد دینی چاہیے یار, جس طرح یعنی روٹین میں جو ہے یعنی کہ دوبارہ یعنی کہ اپنا معمول زندگی جو واپس آئے, یعنی کہ آپ کو کھانے کا سامان مل رہا ہے, 7-Eleven, فیملی مارٹ, لاسن وغیرہ ہو گیا, دوسری ایک چین ہو گئی, ہر طرح کا سامان وغیرہ مل رہا ہے وہاں پہ, تو قلت نہیں ہے. قلت نہیں, سامان کافی مقدار میں ہے اور کام ہر جگہ ہو رہا ہے, بلکہ سستا ہو رہا ہے. بلکہ اب حالانکہ دیکھیں ایسے موقع پہ ہمارے وطن عزیز میں جو ہے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور ایک اور جو یعنی ابھی چانس ملا تو میں یعنی کہ کل نعیم خان صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ رمضان میں کیا کیا جائے, کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو لوگ بھی جمع ہوں گے, افطاری کا بھی کرتے ہیں, سحری کا بھی کرتے ہیں. تو میں نے یعنی کہ بڑا یعنی انہیں مشورہ دیا, میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ ایسا کریں کہ اتنے 200-250 لوگ تو آتے ہی ہوں گے افطاری کے لیے, تو آپ مہینے یعنی کہ ہر روز جو ہے آپ کا وہ جو حساب کتاب ہوتا ہے, 1 منٹ دوبارہ آئے ہیں جناب میمن صاحب, میں ان سے چیک کر دوں کہ اگر وہ 1 منٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. شکر ہے جناب, شکر ہے جناب, شکر ہے جناب, ویلکم. آپ کافی لیٹ آئے آپ, لیکن بہت خوشی. آپ کا کوئی سسٹم وغیرہ کوئی کنیکشن کی, لیکن میرے خیال میں میری لائن کچھ زیادہ یہاں اس علاقے کی بزی ہے, تو اس لیے وائی فائی کے بلکہ اس کے موبائل ڈیٹا کے تھرو اب میں کنیکٹ ہو رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا, تو زیادہ مہنگا تو نہیں ہے؟ مہنگا انجن میں سانو بل پی جائے تو
चलो भेज देंगे, अब आपने मीडिया हाउस खोला है तो आप कर दीजिएगा, इसमें क्या मसला है। अच्छा, तो अनवर साहब, नागावा से ही बात हो रही थी सूरत हाल पे, तो आपके इलाका, आप खानागावा से हैं, तो खानागावा में क्या सूरत हाल है इस वक्त? और क्योंकि हम और भी चीज़ों पे बात कर चुके हैं आपके आने से पहले, मिसाल के तौर पे जो माशी पैकेज वगैरह इन्होंने गवर्नमेंट ने दिया उस पर भी बात हुई, कुछ जो यहाँ पे मसाजिद के प्रॉब्लम्स हैं उन पे भी बात हुई, आगे रमजान हो रहा था उस पर हम बात करेंगे आगे। आप अपने खानागावा पे जो हालात का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो तो तकरीबन टोक्यो से मिलती जुलती है, सिर्फ फर्क ये है कि टोक्यो के मुकाबले में केसेस कम है क्योंकि आबादी कम है खानागावा की, उस लिहाज से केसेस कम है, लेकिन ये कि बाकी सूरत हाल मिलती जुलती है। जैसे टोक्यो में शिंजुकू, शिबुया वगैरह के बड़े इलाकों में लोग अब नहीं जा रहे, हुकूमत की एडवाइस मानकर इस तरह से वेकेशन के इर्द-गिर्द लोग नहीं जा रहे, लेकिन जो गलियों में छोटी मोटी मोहल्ले की दुकानें हैं उन पर रश पड़ा हुआ है, सुपरमार्केट्स पर रश पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदारियां कर रहे हैं, घरों में पका रहे हैं खाना, उस लिहाज से सुपरमार्केट्स वगैरह में बल्कि ये क्लस्टर का खतरा बढ़ गया है सुपरमार्केट्स वगैरह में। लेकिन मैंने देखा कुछ जो मार्केट्स हैं उन्होंने यानी कि पाबंद कर दिया लोगों को कि मिसाल के तौर पे बहुत बड़ी मार्केट है तो वो 20 लोगों को अंदर जाने देते हैं, उसके बाद जब कोई निकलता है तो एक को जाने देते हैं, यानी कि मैंने ये देखा है एक दो जगह पे, यानी कि उन्होंने एक तादाद फिक्स कर दी है कि इतनी तादाद अंदर जाएगी, जब जितने उसमें निकलेंगे उतने वापस अंदर डालेंगे वो ना। और इसी तरह जब अंदर जब शॉपिंग करने के बाद वो काउंटर पे जब पेमेंट करने के लिए जाते हैं उस दरमियान और 1 मीटर का फासला रखा हुआ है, वहाँ पे निशान लगाए हुए हैं कि यहाँ पर आप खड़े होंगे, फिर अगला कस्टमर जब फारिग होगा फिर वो आगे जाएगा। तो ये अच्छी ये बहुत बड़ी सुपरमार्केट में इस तरह किया गया है, लेकिन जो मोहल्ले की सुपरमार्केट्स हैं, छोटी छोटी सुपर स्टोर्स दुकानें कह लें, फैमिली मार्ट वगैरह जो है वो उन्होंने सिर्फ क्या किया कि वो रेटिंग के आगे शीट लगा दी है, सिर्फ शीट लगा दी है, बाकी लोग अपने जो लाइन लगा के खड़े होते हैं रजिस्टर पे, अपने कैश रजिस्टर पे पेमेंट के लिए, वो इंतहा करीब खड़े होते हैं, उनमें सोशल डिस्टेंस वगैरह नहीं होता, तो उस लिहाज से बेकायदगी यहाँ भी हो रही है जापान जैसे मुआज़िब मुल्क में। जब लोग समझते हैं ये छोटे स्टोर जो है कन्वीनियंस स्टोर है, जैसे लॉसन है या 7-Eleven है या फैमिली मार्ट है, आप जैसे कह, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे सोशल डिस्टेंस अगर नहीं भी हो रहा ना तो उनका दौरानिया बहुत कम होता है, क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर से लोग चीजें खरीदते हैं, 1 या 2 चीज खरीदते हैं, वो फौरी तौर पर फारिग हो जाते हैं, लेकिन सुपरमार्केटों में एक कस्टमर के पास पूरी टोकरी भरी होती है, उसको डील करने में कम से कम जो काउंटर जो होता है उसको कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। मैं कन्वीनियंस स्टोर की बात नहीं कर रहा, सुपरमार्केट्स की भी बात कर रहा हूँ, जो मोहल्ले की सुपरमार्केट्स हैं जिनमें खरीदारी करते हुए, जैसे आपने कहा कि टोकरी भरी होती है और उसमें इंतजार करते हुए लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है, और आधा घंटा या 15-20 मिनट तो कम से कम लाजमी है वो वेट करना पड़ रहा है, और वो सोशल डिस्टेंस के बगैर चल रहा है, तो वो हरकत यहाँ भी मतलब अच्छे खासे शहरों में भी हो रही है। अनवर साहब, ओवरऑल आप यहाँ पे कौमी यानी कि नशरियाती इदारे से भी मुंसलिक है, आपके पास ज्यादा खबरें आती भी होंगी, आप क्या देख रहे हैं, ओवरऑल क्या पोजीशन है, आगे हालात क्या देख रहे हैं आप? देखें, आज अगर आपके इल्म में है या नहीं मुझे नहीं पता कि जो गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी उसके माहिरीन ने ये खदशा जाहिर किया है, पेशगोई तो नहीं कहना चाहिए उसे, कि जापान में भी अगर हालात में बेहतरी ना आई, इक़दाम ने उठाए गए और आवाम ने अपने हुकूमती दरख्वास्तों को ज्यादा न माना, तो 4 लाख तक अमवात हो सकती है। अभी सिर्फ सैकड़ों में अमवात है जापान में, हजारों तक भी मामला नहीं पहुंचा, और टास्क फोर्स का ख्याल है कि 4 लाख तक बात जा सकती है। और इस सूरत में कहा है कि अगर कोई वजह यह है कि उन्होंने जो बताई है उसकी वजह वो यही है कि लोग सोशल डिस्टेंस वगैरह बहुत सारी चीजें जो है, कुछ हुकूमती इक़दामात की भी कमी है, और कुछ लोग भी बाज़ इलाकों में तो बहुत ज्यादा इन पे हुकूमती दरखास्तों पे पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में बिल्कुल नहीं हो रही। तो अगर ये हालात ऐसे ही जारी रहे तो अमेरिका वाला हाल हो सकता है। यानी न्यूयॉर्क में जो जिसे कह रहे हैं कि बिल्कुल उसके जो न्यूयॉर्क की जो शहर है वो बिल्कुल टोक्यो से मिलता जुलता है, वहाँ पे भी इतने कंजेस्टेड लोग हैं और आबादी भी मिलती जुलती है, तो वहाँ पे तो अमेरिका में देखें ओवरऑल वहाँ पे लोगों ने लापरवाही की, लेकिन इमरजेंसी के बाद देखने में आया कि लोग टोक्यो में बहुत ज्यादा मोहतात हैं, मेरा ख्याल है। वही जैसे मैंने शुरू में कहा कि बड़े इलाकों में तो मोहतात हैं, शिबुया शिंजुकू वगैरह में तो बहुत ज्यादा, अपने कल के डेटा में भी था कि तकरीबन 60 से 70% लोगों की जाना आना कम हो गया है। खुद मेरा काम जो है वो रिमोट पे हो गया है, मैं ट्रांसलेशन करके भेज देता हूँ घर से, इस तरह का काम हो गया है, लोगों के ऑफिस में टेलीवर्क या रिमोट वर्किंग पे आ गए हैं। लेकिन जो इलाके छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ के लोग कुछ लापरवाह हो गए कि शायद अपने इलाके में कोई मसला नहीं है, उनमें क्लस्टर्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
تو اس وقت جو حکومت نے یہ سماجی یعنی کہ جو معاشی پیکیج وغیرہ اناؤنس کیا ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ وہ کس طرح یعنی کہ لوگ حاصل کریں گے یا کس طرح وہ کارآمد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے معاشی پیکیج بنیادی طور پر تو اچھی چیز ہے، لیکن ابھی اس میں کچھ مسائل ہیں. حکومت کے خود بھی لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ حکومتی ادارے بھی ابھی اس معاملے میں کچھ زیادہ کلیئر نہیں ہیں. کچھ اناؤنسمنٹس ہوئے ہیں اور کچھ میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس میں ابھی کچھ بعض چیزیں واضح نہیں ہیں. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ بہرحال لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی آمدنی میں نصف سے زیادہ کمی ہوئی ہے، تو اس صورت میں ان کو پیکیج ملے گا. وہ کوشش جاپانی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ اس میں بے ایمانی کے امکان کم سے کم رہے، کیونکہ بہرحال ہر ملک میں لوگ ہوتے ہیں جو غلط استعمال کر لیتے ہیں اس طرح کی سہولتوں کا. تو اس کی روک تھام کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، اور ابھی اس کے سلسلے میں اقدامات ترتیب دیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اس کا مس یوز نہ کر سکیں. کھانا کعبہ میں جو پاکستانی ہیں وہ کس طرح آپس میں کنیکٹ ہیں؟ وہاں پہ کوئی یعنی کہ رابطے جو ہیں وہ ابھی بھی ریسٹورینٹس وغیرہ اسی طرح چل رہے ہیں، یا آپ لوگ جو ہے کوئی ڈسٹینس رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ریسٹورینٹس وغیرہ جیسا کہ جب مجموعی طور پہ حال ہے کہ بند تو نہیں ہوئے، لیکن اس میں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی ہے، لوگ کم جا رہے ہیں. کہ پہلے جو ہم تقریباً روزانہ مسجد میں عشاء کے لیے جاتے تھے تو اس کے بعد جا کے بیٹھ جاتے تھے ریسٹورینٹ میں، اور وہاں بڑی گیدرنگز ہوتی تھی، وہ اب بہت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. اور ریسٹورینٹ میں ایک وقت میں تقریباً مشکل سے 3-4 لوگ ہوتے ہیں، تو فاصلہ تو بڑھ گیا ہے. آپ کی یوکوہاما مسجد میں ابھی جمعے کی جماعت وغیرہ ہو رہی ہے وہاں پہ؟ نہیں، یوکوہاما مسجد ویسے تو اپنے دسمبر سے ہی ریفارم کے لیے بند کی گئی تھی، اور ایک علاقے میں چھوٹا سا فلیٹ لیا گیا تھا مصلی کے طور پر استعمال کے لیے، تو وہاں جمعہ ہو رہا تھا پچھلے 2 ہفتوں پہلے تک، لیکن وہ بھی اب بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی 40-50 افراد. بڑی مسجد میں تو پہلے 150-200 افراد ہوا کرتے تھے، لیکن مصلی میں بھی 40-50 افراد ہو جاتے تھے، تو کنجسٹڈ جگہ ہو گئی تھی. تو یہ جیسے کہ ترک مسجد جو ہے انہوں نے بھی یعنی کہ جمعہ نہیں ہو رہا وہاں پہ، اور بھی کئی ایسی مساجد ہیں جن میں جمعہ نہیں ہو رہا، تو ایسے میں آپ کیا کہیں گے کہ مساجد کو کس طرح کے احتیاطی تدابیر یعنی کہ اپنانی چاہیے؟ دیکھیں مساجد میں یہی ہے کہ چونکہ کنجسٹڈ ظاہر ہے کہ ہم صف بناتے ہیں تو قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں. پھر سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سجدہ ایک ہی جگہ پر جو نماز پڑھتے ہیں، پھر دوسرے اس کے بعد سنتیں وہیں آ کے پڑھتے ہیں، تو سجدے میں جو چہرہ قریب جاتا ہے، ناک اس کے قریب پہ لگتا ہے، اور اسی جگہ پر دوسرے آدمی کو لگتا ہے، اس سے جراثیم کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ مساجد کو مطلب کنجسٹڈ نہ کیا جائے، اور ہوا کے اب موسم چونکہ سردی تھوڑی سی کم ہو رہی ہے، تو اگر ہوا کی آمد و رفت کا زیادہ انتظام ہو تو کچھ بہتر ہے، اور ماسک لگا کے نماز پڑھیں جو جائیں بھی. میں خود کل کئی دنوں کے بعد عشاء کے لیے گیا تھا. اچھا. تو اور میں نے نوٹ کیا کہ بہرحال اب لوگ بہت ہی تقریباً میرے خیال میں عشاء میں جہاں پہلے 30-35 افراد ہوا کرتے تھے، وہاں مشکل سے میرے خیال میں 5-6 افراد تھے صرف محلے کے جو پیدل جا سکتے ہیں. میں صرف جائزہ لینے کے لیے گیا تھا تو دور سے گاڑی پہ گیا تھا، ورنہ صرف محلے کے جو پیدل جا سک رہے ہیں افراد 5-6 افراد وہی پڑھ گئے نماز. تو ان صورتحال میں جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ ہمیں پہلے ناشنا کا ہوا انہیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بعد انور رحمان صاحب. مجھ سے پوچھا آپ نے؟ ہاں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں پاکستانی کمیونٹی کو پہلے بھی کہا نا، میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک تو ہمارے پاکستانی جو ہے وہ اعصابی طور پہ زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، خوف اور راز زیادہ پھیل گیا ہے. لہٰذا کچھ ایسی انوائرمنٹ پیدا کی جائے کہ وہ بیچارے خوش تو ہوں تھوڑا، بھلے سے ٹوٹلی ملاقات بائیکاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد آپ اپنے قریبی دوست سے ایک ملے، 1 to 1 ملے، 3 دوست ملے، اس کا ملنے کا جو ملاقات کے دورانی ہے جو اس کو کم کر دیا جائے. آدھے گھنٹے ملے، کھانا کھائیں، بات ٹھیک ہے، گپ شپ ہو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یار کم از کم ٹیلی فون پہ بات چیت کریں، ٹیلی فون پہ کمیونیکیشن کریں، ایک دوسرے کا حال پوچھیں کیسے ہیں کیسے نہیں ہے. اور وہ پاکستانی کمیونٹی کے ہمارے وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں اور مستحکم ان کے مالی حالات ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے جو قریبی دوست ہیں جن کو ہمیشہ دوست کہتے ہیں یا کہتے رہے ہیں، ان کی مدد کریں. ان کو معلوم ہے، ہر آدمی کو، مجھے معلوم ہے کہ میرا کون سا دوست جو ہے مالی طور پہ کمزور ہے، مجھے یہ معلوم ہے کون سا میرا دوست مالی طور پہ مضبوط ہے. تو جو مالی طور پہ مضبوط ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ان کو چاہیے کہ دل بڑا کریں، اور تھوڑی بہت ان کو پتہ بھی نہ چلے اس کی تھوڑی بہت مدد کریں، کیونکہ وہ ابھی اس وقت سب کے حالات خراب ہے نا، ہر آدمی کے. لیکن سفید پوش لوگ ہیں وہ تو نہیں، یعنی کہ ایسا نہیں کر سکتے، مانگ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ کو ہر انسان کو دوسرے یعنی کہ جو آپ کے قریب ہے اس سے پتہ ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ میوچل فنڈ ہونا بڑا لازمی ہے کمیونٹی کے لیے، کہ ہم لوگ جو ہے خدا نخواستہ کوئی ایسے لوگ جو ہیں جنہیں یعنی کہ
نہیں یعنی کہ کوئی مشکل ہو تو اس کی ہیلپ کرے. انور صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے فنڈ کا معاملہ تو خیر سب سے زیادہ بہتر جیسا ناصر ناگوانی نے کہا کہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں انہیں علم ہوتا ہے ان کے ارد گرد لوگ کس پوزیشن میں ہیں, تو میوچل فنڈ کی بجائے اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے محلے میں کر لینا بہتر ہے. اور میوچل فنڈ تو انتہائی زیادہ ایمرجنسی کی حالت میں ہوتا ہے کہ جب بالکل ہی حالات خراب ہو جائیں کہ کسی کی حالت بالکل مطلب کھانے کے ڈالنے پڑ جائیں اس صورت میں کارآمد ہے. لیکن اس کے لیے بھی سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو جاپانی حکومت کے اقدامات ہیں اور جو حکومت کی طرف سے جو امداد ملنے کا امکان چیزیں ہیں اس میں مدد کی جائے کہ کس طرح سے وہ اپنا جائز حق حاصل کر سکے. کیونکہ ہم جب ہماری آمدنی اچھی ہوتی ہے تو ہم ٹیکسز دیتے ہیں, تو ہمیں بھی ایک شہری کے طور پر حق ہے کہ ہم جاپانی حکومت کی امداد لے سکیں, اس کا مس یوز نہ کریں, لیکن اگر ہمارے حالات خدا نخواستہ خراب ہوتے ہیں تو ہم وہ لے سکیں. اس سلسلے میں اگر مجھے معلومات ہیں تو میں دوسروں کو ناصر ناگا ہو جیسے جاپانی جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ اس سلسلے میں دوسروں کو گائیڈ کریں, یہی سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے. بالکل. اور دوسری بات پتہ ہے انور میں دیکھیں آج ہمیں یہ جو حالات پیدا ہوئے اس سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ابھی بھی جاپان میں ہمارے پاکستانی بھائی اتنی تعداد میں بہت زیادہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو نینکن دینے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے گناہ سمجھا کہ نہیں میں نینکن نہیں دوں گا, میں ٹیکس نہیں دوں گا. وہ ٹیکس بچا کے رکھتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں. تو جب ایسے موقع ہوتے ہیں ایسے موقع پہ انہیں لوگوں کو ایوارڈ ملتا ہے جو کہ ٹیکس پوری ایمانداری سے آنیسٹلی دیتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاکستانی میں نہیں سمجھتا 50% زیادہ لوگوں کے پاس انہوں نے شکائی ہوکن کرایا ہو یا وہ نینکن دیتے ہو, وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں, وہ دیتے ہی نہیں ہے. ارے نہیں یار ہم نے کون سے جاپان میں رہنا ہے, زندگی بھر رہنا ہے. تو اب جاپانی حکومت جب اپنے عوام کے لیے اس طرح کی پیکیجز کا اعلان کرتی ہے وہ انہیں لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ ان کو ٹیکس دیتے ہیں. ظاہر کہ جب انہوں نے بات کی کہ جب یہ پیکیجز انہیں کو ملے گی ان کی تنخواہیں دے کے پریویس ریکارڈ دے کے اس کی پہلے انکم کتنی تھی اب کتنی ہے اس کے مطابق اس کو ملے گا نا. اسی طرح ہمارے پاکستانی کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم جاپان میں رہ رہے ہیں یار, ہمیں 30 سال ہو گئے, کسی کو 20 سال ہو گئے, کسی کو 40 سال ہو گئے, اور ایسے لوگ بھی ہیں راشد کے 50 سال ہو گئے انہوں نے کبھی نینکن دی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو یار وہ کیسے ان کو ملے گی نینکن؟ اب وہ بڑھاپے میں جب جائیں گے تو ان کو پیسے کیسے ملیں گے؟ بھلے سے کم ملیں لیکن ایک آسرا ہوتا ہے نا. تو ہمارے پاکستان میں ایک شعور پیدا کرنا چاہیے کہ بھائی آپ ٹیکسز ایمانداری سے دیں اور جو بھی پینشن کا نظام تو ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو ایک بڑھاپے کا مسئلہ ہے. لیکن جو فی الحال عمومی ضرورت کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ ہر سال کے انکم ٹیکس دیتے رہیں, انشورنس میڈیکل دیتے رہیں, کیونکہ میڈیکل کا نظام پورا چلتا ہے انشورنس پہ کہ 10 لوگ اگر پے کرتے ہیں تو اس میں سے جس کو ضرورت ہوتی ہے اسے ملتا ہے. تو اگر پے کرنے والے نہیں ہوں گے اور صرف لینے والے ہوں گے تو ظاہر ہے کسی بھی دنیا میں کہیں کسی بھی ملک میں نظام نہیں چل سکتا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے نا. جاپان کے عوام اگر مطالبہ کرتی ہے حکومت سے کہ ہمیں پیسہ چاہیے وہ دے گی تو وہ اسی بیس پہ کرتی ہے. وہ جاپانیز کہتے ہیں نا وہ پورے وارے کا ناکا زیکن ہراتن دا کرا مو ناکا خواہش کے مراؤن وہ تھوزن دا کرا نے, یعنی ہم لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں مطلب ہم نے اسی وقت لے دیا تھا. اب ہمارا ان سے لینا یہ ہمارا حق بنتا ہے. نصر میں نے جو اپنی بات کا آغاز کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ جب ہم اچھے حالات میں ٹیکس دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں حق حاصل ہوتا ہے کہ ہم برے حالات میں گورنمنٹ سے پیسے لے سکیں. بالکل. تو اب جیسے پاکستانی راشد آپ نے بات کی نا پاکستانی کمیونٹی کی بات کی ہے, پاکستانی کو ان کو طریقہ بتائیں کیسے ان کو پیسے ملیں گے, لیکن میں کہہ رہا ہوں 50% اس میں سے وہ اس قابل نہیں ہے, مطلب وہ ایلیجیبل نہیں ہے. دے آر ناٹ ایلیجیبل ٹو گیٹ دی فنڈ فرام دی گورنمنٹ. دوسرا یہ میں ابھی بات کر رہا تھا رمضان کی, کہ رمضان کی آمد ہے تو میں میرا ایک مشورہ تھا جتنے بھی میرے سننے والے بھی ہیں, میں یعنی کہ ایک آئیڈیا ہے, یعنی کہ جو میرا فرض ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ مساجد میں افطاری بھی ہوتی ہے, سحری بھی ہوتی ہے, اور وہاں پہ باقاعدہ لوگ فنڈ وغیرہ جمع کرتے ہیں. تو یہ بہترین یعنی کہ ایک موقع بھی ہے کہ آپ جو پیسے جو ہے جو پوری افطاری کے سحری کے ہوتے ہیں وہ اسے جمع کریں, اور جو آپ کی مسجد میں آپ کے مستقل نمازی ہیں ان کے گھروں میں راشن بھیج دیں ان پیسوں سے, تاکہ وہ اپنی سحری اور افطاری اپنے گھروں پہ کر لیں. یعنی کہ بجائے اس کے کہ لوگ آئے آپ پکا پکایا انہیں دیں, تو بجائے اس کے کہ آپ ایک یعنی کہ آپ کتنے پیسے آپ یعنی کہ جمع کرتے ہوں گے پورے رمضان میں, اگر آپ 10 مان بھی لگائیں ایک دن کے تو 30 دن میں کتنے پیسے بنتے ہیں. وہی پیسے جمع کر کے آپ شروع میں ہی لوگوں کو راشن لے دیں, انہیں بیسن چاول ان کے یعنی کہ دوسرے سامان لے دیں, ان کے گھروں میں پہنچا دیں, یا جو مسجد میں آتے ہیں انہیں دے دیں. تو میرا خیال ہے وہ اپنے گھر میں یعنی کہ افطاری اور سحری کا انتظام کر سکتے ہیں, اور ایک یعنی کہ فلائی کام بھی ہو جائے گا. یعنی کہ مساجد کمیونٹی سینٹرز ہی ہوا کرتی تھی نا ایک زمانے میں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی جاپان میں افطاری اور سحری کا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. مساجد کے کئی کردار ہوتے ہیں. ایک تو سب سے بنیادی کردار تو ظاہر نماز ہے, لیکن اس کے علاوہ علاقے میں خاص کر غیر مسلم ملک میں علاقے میں مسلمانوں کی
کہ اپنے اسلام کا فروغ اور اسلام کا نام پہنچانا، اسلام کا پیغام پہنچانا، اور اس پیغام پہنچانے کے لیے طریقہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ عملی طور سے اچھا مسلمان بن کے دکھائیں. تو اس میں صرف علاقے کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ بھی روابط رکھنا ضروری ہے. اور ان کے ایک تو جو آپ نے بات کی نا راشن کی، تو ہمارے لوگوں میں بھی ابھی ماشاءاللہ اس حد تک بات نہیں پہنچی کہ راشن کو محتاج ہو جائیں. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، تو اس حد تک تو شاید ضرورت نہ ہو، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں اس تک بھی خیال کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر علاقے میں نان مسلم جو جاپنیز ہیں ان کے لیے بھی اگر ضرورت ہو تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان کے حوالے سے صحیح، بالکل، کیونکہ ہمارا مقصد صرف مسلمانوں کا خیال رکھنا نہیں ہے، انسانیت کا، پورے انسانوں کا، انسانیت کا خیال رکھنا ہے. اور اسلام کا پیغام پہنچانا جو ہے نا، وہ ہم اگر تبلیغ کرتے ہیں اپنے زبان سے یا کتابوں سے، اس سے زیادہ تبلیغ ہوتی ہے عمل سے، پریکٹس سے. بالکل. اگر ہم پارکنگ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ غلط میسج جاتا ہے. کہ سونامی میں ہم نے اتنا کام کیا لیکن ہم نے اسے کیش نہیں کر سکے. ہم لوگوں نے یعنی کہ جذبات میں آ کے بہت کام تو کر دیا، لوگوں نے ہماری تعریف بھی کر دی، لیکن اس سلسل کو ہم قائم نہیں کر سکے اور نہ ہی ہم نے اسے کیش کیا کسی اچھے طریقے سے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی یعنی کہ یہ موقع ہے ایک اچھا کہ انور میمن صاحب کی میں بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جو مساجد ہیں وہ ہماری کمیونٹی سینٹر کا کام بھی کرے گی، وہ بجائے جو نمازی آتے ہیں انہیں بھی اور جو ان کے محلے دار ہیں انہیں بھی ان کا بھی خیال کریں، انہیں دیکھے گا انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت اچھا بہتر یعنی کہ ایک مثبت انداز میں جو ہے ایک کام ہو سکتا ہے. اصل میں سونامی وغیرہ میں جو ہم نے کام کیا اس کو کیش کرنے کی ہم لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن کیوں نہیں کر سکے؟ ہمارے لوگوں نے اس کو کیش کرنے کی اپنے مفاد کے لیے کوشش کی، اور بڑی کوشش کی، بڑی کوششیں کی. اور حالانکہ بات یہ ہے کہ آپ نے ذرا سا کام کیا، ذرا سا اس لحاظ سے کہ کام بہت عظیم تھا، لیکن وقت کے لحاظ سے 25 سالوں کے اندر اگر آپ نے 25 دن کام کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی تعریف ہو تو ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عوام لوگ ایک دوسرے کو مستقل دیکھتے ہیں کہ اگر آپ جمعے کی نماز میں ہر جمعے کے یا ہر نماز میں اگر آپ پارکنگ غلط کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا کردار یہ غلط ہے، حرکتیں. اور وہ جو 25 دن اچھا کام کیا ہوتا ہے وہ 50 دن تو یاد رہتا ہے، لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں. بہت زبردست بات کر رہے ہیں کہ مسجدیں ہماری جو مسجدوں کا حل یہ ہے کہ پارکنگ کر لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں لینڈ کروزر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ قریب ہی پارکنگ ہوتی ہے، وہاں پہ 200 یا 300 یا لگتے ہیں 1 گھنٹے آدھے گھنٹے میں نماز پڑھنے کے، لیکن اس نے اپنی لینڈ کروزر جو مسجد کے سامنے کھڑی کرنی ہے، ایسی جگہ پہ کھڑی کرنی ہے جب اتنی بڑی گاڑی میں آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ آ بھی رہے ہیں تو کم از کم اس کو پارکنگ کھڑی کر کے آئیں. تو اس وقت اگر پورے جاپان میں 110 سے زیادہ مساجد ہیں، لیکن آپ یقین مانیں کہ جتنی مسجدیں جو وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جو اسلام کا جو جاپان میں جو اس کا امیج جو وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جو مسجدوں کی تعداد زیادہ ہو، اسلام کا بول بالا بھی ہو اور اس کا امیج اچھا ہو. لیکن ایمانداری کی بات پارکنگ صرف ایک مثال ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا کردار جو ہے وہ محلے داروں کو نظر آنا چاہیے بس. اور جیسے راشد سمد نے بات کی کہ بھائی راشن کی بات کی، تو وہ راشن یا جو بھی مدد ہو وہ ضرورت مندوں کو ملنی چاہیے، لیکن وہ ضرورت مند صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نمازیوں میں ہی ہو، چاہے میں نے اس لحاظ میں بات کی تھی کہ ابھی رمضان میں کیونکہ ہم عادی ہو گئے ہر رمضان میں افطاری بھی مسجد میں کرنی ہے، سحری بھی مسجد میں کرنی ہے. یعنی ہمارے آپ میں رونق کے جو ہے آپ کی بات سے ہی مجھے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں اس کو ایکسٹینڈ کر کے مزید غیر مسلموں تک بھی اپنے علاقے کے ہر مسجد اپنے علاقے کے مرکز ہونا چاہیے. جی، تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا میسج ہے کہ ہم جو رمضان آ رہا ہے اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم افطاری اور سحری میں ہجوم کرنے کے، اور کوشش یہ کریں کہ جو لوگ یعنی کہ سحری اور افطاری کا جو یعنی جو لوگ دیتے تھے یعنی کہ مساجد کو جو چندہ کرتے تھے وہ اسی طرح کریں. یہ نہ سمجھیں کہ کرونا بندے نہیں جا رہے تو اس طرح پیسے نہیں دینے، لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو اس عمل کو جاری رکھیں تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ جو ضرورت مند ہے ان تک جو ہے سامان جو ہے وہ پہنچتا رہے. وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی اور طریقے سے، مطلب مسجد میں افطاری اگر نہیں ہو سک رہی اس دفعہ کسی ان وجوہات کے تحت، تو وہ پیسہ دوسرے طریقے سے استعمال ہو جائے. جی میرا بھی کہنے کا مطلب ہے. بالکل. یہ پتہ ہے کیا تمام جو میرا جو آئیڈیا وہ یہ ہے کہ اگر اس پہ اگر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، یہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے اس کے اوپر، جتنی تمام مسجدیں کے جو انتظامیہ جو ہے جہاں افطاری ہر روز ہوتی ہے وہ میرے خیال سے کم از کم نا 5 مان سے 10 مان کا ہے.
मतलब छोटी मस्जिद भी है, बड़ी मस्जिद भी है, जहाँ ज्यादा लोग आते हैं वहाँ पे 10 मान भी है, जहाँ कम लोग आते हैं वहाँ पे 3 मान 5 मान में भी एक अफ्तारी का सिस्टम हो जाता है ना। तो वो इंतजामिया को ये चाहिए कि हमेशा की तरह वो जो लिखते हैं कि आज फलाने अफ्तारी करनी है, आज फलाने अफ्तारी करनी है, उससे वो रकम ले लें, लेकिन वहाँ पे अफ्तारी के एहतमाम, ज़ाहिर है कि मगरिब में लोग आएंगे, अफ्तारी के पूरे सामान का एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यानी कि कोई जूस हो या कोई खजूर हो एक ना, सिर्फ रोज़ा खोलें और वो रोज़ा खोले, उस पर ज़ाहिर इतने पैसे खर्च नहीं होंगे ना सिर्फ खजूर के ऊपर, बाकी जो पैसे बचे वो एक फंड में जमा करते चले जाएं। लेकिन हजूम जो है ना, हजूम अभी जो क्लस्टर्स जोन से हैं, वो जो क्लस्टर जिसे रोकने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, बेसिकली वो यही है कि हजूम ना करें। और इस अफ्तारी के लिए आना भी बात वही हो जाएगी कि चाहे खजूर खिलाएं चाहे अफ्तारी कराएं, अगर नमाज के लिए या मस्जिद में ज्यादा हजूम आएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर कराना ही, जो लोग इस मर्तबे अगर अफ्तारी करवाए नहीं, देखना मुझे पता है, अगर करवाना बहुत जरूरी है करवाना, तो मतलब ये तरीका अपनाया किया जाए, बचत भी होगी, टाइम भी कम खर्च होगा। यानी ये खजूर खा के फौरन नमाज पढ़नी ना यार, 3 फर्ज पढ़े और चले जाए, अगर वो तो वैसे तादाद तो कम करनी है। और ये भी हो सकता है कि मतलब इसमें लोग जो है वाकई खुल के बाहर पार्किंग में खड़े हो जाएं, या थोड़ा 1-1 मीटर के फासले पर मतलब एक नमाज पढ़ के चले जाएं, फौरी तौर पर खजूर खा के रोजा खोलना है तो वो चले जाए, बाकी जो पैसे बचे उसको फंड में जमा करते चले जाएं। लेकिन ये भी डरना चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर एक मस्जिद, मैंने पहले ही बात की, अगर एक मस्जिद में कहीं भी इस तरह का क्लस्टर निकल आया खुदा ना खास्ता, तो तमाम मसाजिद हैं उन पे जो है बड़ा मसला होगा। तो एहतियात तो मेहर करनी ही चाहिए। देखिए राशिद साहब, बात यह है कि दुनिया में कहीं भी हो, हमारे मुल्क में हो या किसी और मुल्क में, माइनॉरिटी हमेशा कमजोर होती है और वो निशाना बनती है। अगर जापानी किसी सिनेमा घर में 100 आदमी मर जाएंगे, बीमार इस क्लस्टर फैल जाएगा, तो वो उनको लातान थोड़ी सी होगी, और अगर मस्जिद में अगर 10 अफराद का निकल आया तो ज़ाहिर है कि ज्यादा होगी। खुद हमारे मुल्क में भी अगर हम मुसलमान आपस में कुछ कर लेंगे और मसला हो गया तो उसकी इतनी ले दे नहीं होगी, और अगर खुदा न खास्ता किसी हिंदुओं के मंदिर में हो गया हम उनको ज्यादा तंग करेंगे, इन लोगों ने ख्याल नहीं किया और हमारे देश को ये किया और वो किया। तो कभी जो माइनॉरिटी हमेशा कमजोर होती है तो उसको ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। बल एहतियात जो है, अब भी यही कह रहे हैं कि खौफ से ज्यादा जो है एहतियात जो है लाजमी है। तो अगर आप लास्ट में कोई और मैसेज देना चाहते हैं नागावा अनवर मेमन साहब, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है वो काफी लंबा हो गया, काफी लोग देख भी रहे, और मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी तरफ से यही है कि लोग खौफ हरास की खबरें जो है, भाई खुदा के लिए अगर आपकी कोई खबर आ रही है आप उसको फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। जिसका ये काम है, अगर जो सरकारी इदारे, जो नशरी इदारे जो हैं वो जो काम कर रहे हैं उसी पे करें। आपने खबर देख ली, आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सच्ची खबर है या झूठी खबर है, जैसी भी है। आपने खबर देखी, आपको व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज भेजा, आपने देखा, आप अगर तो वो मुश्किल अगर दिलचस्प है तो उसको फॉरवर्ड कर दें, लेकिन उसमें जरा सी कैसी बात, आपको जरूरत नहीं है उसको बढ़ाने के आगे। इससे क्या होगा कि मैं समझता हूँ जब मीडिया से सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इस वक्त अगर मीडिया से रोजाना दिन में जो लोग इस तरफ से अटैच हैं उसका 50% अटैचमेंट अपनी कम कर दें, तो मैं समझता हूँ खौफ और राज भी कम होगा और लोग असाबी तौर पे भी कमजोर मजबूत होंगे। कहने का मेरा मकसद ये कि अगर तो आपके कोई मैसेज आया तो आप ठीक है, आपकी मजबूरी, आपके पास आ गया, आपने पढ़ना है उसको, आपने खोला, उसको ओपन किया, वीडियो देखा, उसको खुदा के लिए आगे मत बढ़ाए। और अगर अच्छा उसका जवाब भी मत दें उसको जिसने आपको इस किस्म का खास तौर पे जो मरने मराने वाली है या कब्रिस्तान की और फलाना ढिमका, वो जवाब नहीं दोगे वो दोबारा आपको भेजेगा नहीं, या जो जवाब नहीं देता तो उसको देखे नहीं। मुझे पता है कि पता है कि फलाना जो इस किस्म के मैसेज भेजता है, मैं वो खोलता ही नहीं हूं। जी अनवर मेमन साहब क्या कह रहे हैं? खौफ के हवाले से जापान के मीडिया पे एक टर्म चल रही है, तदश्कु को अगारिल, यानी दुरुस्त तौर पर खौफजदा होना। ये एक तरह से देखा जाए तो हमारी इस्लामी तालीमात के मुताबिक है कि बैलेंस, तवाजुन, कि जितनी जरूरत है खौफजदा होने की इतना खौफजदा हो, जरूरत से ज्यादा खौफ ना हो, लेकिन उसको बेहतियाती में भी ना लें, लाइटली भी ना लें। जितना उसकी जरूरत है, जितना उसका हक है, उतना खौफजदा हो उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई एक शख्स मर गया, एक शख्स कत्ल हो गया ना, मिसाल के तौर पे, वो तो हकीकत कत्ल हो गया, मुझे बता दी कत्ल हो गया, लेकिन मुझे बताना कि नहीं उसका पहले सर काटा गया, उसका पहले दिल चीरा गया, उसके बाजू काटे गए, उसको नीचे यूं मारा गया, उसको, ये चीजें जो है ना ये एक्स्ट्रा है। एक मरने की खबर होती है, कत्ल की खबर होती है, उसको कत्ल की खबर को वैसे लगा दिया आप, ठीक आगे करते हैं, लेकिन आप उसको मसाला लगा के कि उसको यूं किया गया, चीरा गया, तो वो ज्यादा आदमी की तबीयत खराब होती है। मैं कहने का मतलब ये कि ठीक है, मुझे आपने बताया ना कि वो थादशी की अगर वो सही है, मुनासिब जो है खतरा, उसको तो महसूस करना चाहिए आदमी को, लेकिन उसके अंदर मुबालगा एनोवेशन करके लोगों को ज्यादा, ये सही नहीं है। बैलेंस वे में चलें, जहाँ जरूरत हो वहाँ एहतियात करें, जहाँ जरूरत ना हो वहाँ बाहर भी निकलें, थोड़ा एक्सरसाइज भी करें, घूमे फिरे भी,
لوگوں سے زیادہ نہ ملیں، لیکن یہ کہ بہرحال اپنے علاقے میں پارک میں ٹہلنے کے لیے نکلنے میں کہ ایسا بالکل گھروں میں بیٹھ کے آپ صرف فرسٹریٹڈ نہ ہو جائیں، تو وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے اور انور میمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کا لائیو جو ہے بہت لمبا ہو گیا، اور لیکن یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، ہمیں جو ہے لائیو آنا چاہیے اس طرح، یعنی کہ اس طرح میرا خیال ہے جو ہمیں سننے والے ہیں ان کی ویسی اسٹریس ذرا کم ہو جاتی ہوگی، اور تھوڑا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ تو اور بھی یعنی کہ اچھی قسم کی یعنی کہ گفتگو ہم لوگ دیکھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 2-3 دن بعد ایک لائیو کر لے کریں تو لوگ ویسے ہی ہمیں دیکھ کے خوش ہو جایا کریں گے کہ بھی چلے. کیونکہ انور میمن صاحب بھی بہت کم آتے ہیں، تو انہیں بڑی زبردستی میں لے کے آیا ہوں، ہاتھ نہیں آ رہے تھے. تو انور میمن صاحب کا دستیاب ہو، کام کے اویلیبلٹی ہو تو میں حاضر ہوں. نہیں، اب تو اویلیبل ہی ہیں. اب تو کہاں جا رہے ہیں آپ بھی ادھر اور ہم بھی ادھر. نہیں ادھر بھی، لیکن یہ کہ اب جیسے ڈیوٹی کے ٹائم تو ہوتا ہے نا کہ چاہے ٹیلی ورک ہو، چاہے گھر سے بیٹھ کے کام کرنا ہو، لیکن کام کرنے کے ڈیوٹی کے اوقات ہوتے ہیں تو اس میں کرنا بھی پڑتا ہے. لیکن بہرحال کام کم تو ہو گیا ہے، جس کے امکان ہے. انور صاحب سے ہم نے پاکستان کا بھی اسٹینڈ لیا، ناصر کا سے تو پوچھ لیا تھا پاکستان. آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں؟ پاکستان کے حالات پہ معذرت کے ساتھ میری زیادہ نظر نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ تبصرہ کرنے سے گریز کروں گا. صحیح ہے، چلے بڑی اچھی بات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ناصر بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑا قیمتی ٹائم دینے کا. انور میمن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ قیمتی ٹائم دے گا. 1-2 دن بعد انشاءاللہ دوبارہ پھر کوئی لائیو کرتے ہیں، اچھی کوئی معلومات اور بھی لوگوں کو کس طرح پیسہ ملنا ہے. میرا خیال ہے اس پہ آپ دونوں حضرات جو ہے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بہت اچھی گائیڈنس بھی دے سکتے ہیں، اور وقت کی ضرورت بھی ہے. تو آپ تھوڑا سا اس پہ تھوڑا توجہ دیں، اسے دیکھیے گا کہ کس طرح ہوتا ہے. پھر ہم اس پہ ایک جامع کوئی پروگرام کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وہ کس طرح جو ہے معاشی امداد جو ہے جاپانی حکومت سے دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا بھی. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ ناصر ناگاوا اور انور میمن صاحب خاناگاوا گنج سے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جاپان میں جو ہے تقریباً 8,488 کیس جو ہے اب تک ہو چکے ہیں. مختلف سوالات آئے یہاں پہ، جن کے ابھی زیادہ تر سوال یہی ہیں کہ پی آئی اے کب چلے گی. اب پی آئی اے کا کوئی پتہ نہیں ہے کب چلے گی. کسی نے پوچھا کہ ہمارے بھائی جو ہیں یہاں پہ سوزوکی کمپنی میں یہاں پہ جاب کرتے ہیں، وہ پاکستان آ سکتے ہیں؟ ابھی تو کوئی فلائٹ نہیں ہے، آپ نہیں آ سکتے. تو اس لیے یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ جتنی معلومات ہو سکے آپ تک پہنچا سکے. میں نے ناصر ناگاوا سے بھی ایک اپیل کی ہے، انور میمن صاحب سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ جو یہاں پہ حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے اس پہ تھوڑی سی یعنی کہ اور زیادہ تفصیلی ہم اس پہ پروگرام کریں، اور کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے معلومات فراہم کریں. جیسے کہ ناصر نے بھی کہا کہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر انور میمن صاحب نے کہا کہ بھی تتاشی جو یعنی کہ جو خوف کھانے کی جو ہے جو جگہ ہے وہاں پہ خوف کھا لینا چاہیے. تو میں دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ دوبارہ پھر ایک لائیو پروگرام کے ساتھ ہوں گے. اردو ورلڈ نیوز کے ساتھ رشید سمت کو اجازت دیں. اللہ حافظ.